إلا الله. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. رائٹ آفٹر دس بریک ہم فوری طور پر جو گفتگو آپ سے ناظرین کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ محرم اپیل 2023 میں جو پروجیکٹس جن کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ ایک آسانی فراہم کی جاتی ہے. احساس فاؤنڈیشن ایک پیکیج آپ سے شیئر کرتا ہے کہ دس از ہاؤ یو کین کم فارورڈ اینڈ help the Muslims who are suffering from hunger, who are suffering from thirst, who are shelterless, and there is a need to provide them water, there is a need to provide them food, there is a need to install hand pumps in such areas where there is a dire need of water. People are compelled to have dirty and impure water, and they have to suffer from so many diseases as well. So that's why this is the time for the people who are blessed with wealth. They should come forward and start helping such humanity, start helping strengthening the hands of Asas Foundation so that we could provide facilities to those people who are suffering from hunger, who are suffering from thirst. So in order to send a monthly ration pack to a suffering needy family, you are supposed to pay $65. If you want to serve something on the Dastarkhan food kitchen of Asas Foundation, you are supposed to pay $35. If you want to install a small hand pump in such an area where there is a dire need of water, you are supposed to pay $185. If you want to send a gift to any Sadat family, you are supposed to pay $121. If you want to build a mosque, the house of Allah Almighty, where Muslims can offer their prayers, where they can recite the Holy Quran, you are supposed to pay $9,500 on account of building a small mosque in such an area where there is a dire need of mosque. People are are supposed to go here and there, and they have to fill the distance that consists of miles. So please come forward. You can also visualize, you can see on the side screen of your television screen that alhamdulillah, because the people who are watching us right now, the donors of Asas Foundation have done well, have contributed well, and because of those donations we have made it possible that there are so many areas where we have already built some mosques, where we have already organized ration bags distribution, where we have already installed so many small hand pumps. So in order to help out the humanity, in order to help the suffering people, you are supposed to come forward and start helping such needy and suffering people. And package has been announced thrice or 4 times in this program. 24/7 we are open, we are waiting here to welcome you very warmly. You can come, you can donate yourself, you can motivate others, you can ask your friends, you can ask your brothers and sisters who are wealthy enough and can do something for this noble cause. You have to motivate them, you have to convey the same message to them, because this is the cause that is there to seek the pleasure of Allah Almighty, to make our akhirah beneficial for us. So, and let me remind you one of the great hadiths of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man yanfa'un nas. The best people are those people who are beneficial for others, who benefit others. So they are the people who are considered as best people in the eyes of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And since my Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said someone is the best, it means yes, he is also the best in the eyes of Allah Almighty, and he is the person who is going to be blessed on the day of resurrection, who is going to get the pleasure of Allah Almighty on the day of judgment. So that's why this appeal is made to you, and these projects are worked on, and this is why we call, because if being a Muslims, this is obliged, that being Muslims, being wealthy Muslims, this is our duty, this is our ethical, moral, religious duty to come forward and start helping such needy and suffering people who are somehow making their survival possible because of lackness of necessities, because of no availability of water and food. So please come forward and start helping as much as possible. Allah Tabarak wa Ta'ala तौफीक देता है उन लोगों को कि जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है और फिर वो उसमें से अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं.
ان سے پوچھئے کہ جو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں کس طرح ان کے کام رب تعالیٰ آسان کر دیا کرتا ہے۔ وہ ہے نا کہ زمین والوں کے ساتھ تم رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ جب ہم اللہ کے بندوں کے کام آنا، ان کی مشکلات کو آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری منزل ہمارے لیے خود ہی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ وہ ہے نا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے راستوں سے پتھر ہٹانے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے کامیابیوں کے راستے کس طرح ہموار کرتا ہے، یہ وہ دینے والے جانتے ہیں۔ تو ہم ایک موٹیویشن بھی دیتے ہیں آپ کو، ایک ترغیب بھی دیتے ہیں۔ وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس اپرچونٹی کہ یہ وہ ٹائم ہے، یہ وہ زندگی ہے کہ جب اللہ نے آپ کو دیا ہے 4 دن کی زندگی، جس میں اگر آپ لوگوں کے کام کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کریں تو پھر کیا ہی مزہ ہو کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے دل سے ناظرین یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ اگر ہم رہ نہیں پاتے، بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کی پیاس نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی بھی طرح مینیج کر کے جو بھی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو بھی ہمارے پاس ایبیلٹیز ہیں، جو بھی ہمارے پاس افورڈیبلٹی ہے، جو بھی ہمارے پاس فیزیبلٹی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلانے والے بن جائیں، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کو کپڑے پہنانے والے بن جائیں، تو یقین جانیے پھر دل سے یہ صدا آتی ہے کہ انشاءاللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی روشن مثالوں سے ہمیں یہ موٹیویشن دی کہ ہم ان کی اتباع میں پھر اگر یہ کام کریں تو پھر کل بروز قیامت جب ہم حوض کوثر پر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں، دل سے ان کے لیے صدا ہوتی ہے کہ جو دنیا میں یہ کام کرتا ہوا گیا، میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس دن یقیناً اپنے قدموں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کو اپنے حوض کوثر سے ضرور سیراب کریں گے۔ اور جو حدیثیں، جو قرآن سے جو روشنی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر تو مہر ہے، یعنی کہ جب کہہ دیا گیا کہ بھئی اگر تم نے بھوکے کو تم کھانا کھلانے والے بن گئے تو کل تمہیں رب تعالیٰ بروز قیامت کہ جب بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ کیا کیا وعیدیں ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں قرآن اور حدیث سے، تو یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جنت کے پھل اس کو کھلائے گا۔ اگر آج ہم پیاسوں کو پانی پلانے والے ہیں تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب طہور ہمیں عطا کرے گا۔ اگر ہم آج لوگوں کو کپڑے دینے والے ہیں، ان کو لباس فراہم کرنے والے ہیں، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کے سبز لباس پہنائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم اسکالر کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے بنے۔ میں سر کو پھر سے ایک بار شامل گفتگو کرتا ہوں۔ سر، آپ نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کلام کرا، اس کے بعد آپ نے آپ کے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کی مشکلات لے کر، سر میں چاہتا ہوں اس طبقے کو بھی آپ ضرور ایڈریس کریں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے یہاں کہ جو بظاہر اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ ساری باتیں سن کر، یہ ساری بشارتیں سن کر اور نہ دینے پر، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر، ساری وعیدیں سن کر بھی ان کے دل مدد کے لیے مائل نہیں ہوتے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر وہ آمادہ نظر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا سد باب کیسے کیا جائے اور ایسے لوگوں کو موٹیویٹ سر کیسے کیا جائے، کیا فرمائیں؟ دیکھیے، پہلی بات ہے وما توفیقی الا باللہ، جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، محسن انسانیت بنا کر بھیجا۔ بے شک، یعنی انسانوں کا دکھ درد اللہ کے رسول نے جیسے محسوس کیا، اگر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی، اس سورج کی روشنی کی چھوٹی سی کرن بھی ہمارے دل میں اتر جائے نا، واہ واہ، تو ہم جو دنیا کے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں نا، تو یہ جو لوح و قلم کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کاتب تقدیر نے لکھ دیا وہ بھی بدل دے گا۔ یہ جو اس تختی پہ لکھا ہوا ہے وہ بھی بدل دے گا۔ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے بندوں کے کام تو آئیں، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، نیند نہیں آتی جی، ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں، بڑی مشکل ہے جی، ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، نیند اڑ گئی ہے، کیا نیند نہ آنے کی بیماری ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مدد کریں
لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کی مدد کے لیے تھوڑی مشقت بھی اٹھائیں, ذرا ان کی مدد کریں. نہ نیند آئے تو کہیے گا, اللہ نیند آئے گی آپ کو, سکون ملے گا آپ کو. آپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت موجود ہے. آپ کو وہ مال کی محبت, اللہ رب العزت مال سے اولاد سے آزماتا ہے نا, یہ آپ کی آزمائش ہے. آپ دنیا کے لیے کریں گے, مجھے یقین ہے وہ شخص انتہائی سکون کی نیند سوتا ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے, اور وہ دولت کے ڈھیر لگا دے. بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں اس دنیا میں, آپ ذرا دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے پاس بڑی دولت تھی, اچانک کیا ہوا جی, یا تو معذور ہو گئے, ختم ہو گئے. ایک شخص ہے غیر مسلم ہے, میں اللہ کا بندہ ہے, اس کی مثال دیتا ہوں. بے انتہا دولت آئی اور دولت کے ساتھ وہ پیرالائز ہو گیا. اس نے کہا, میری ڈاکٹرز نے کہا بہت کم وقت ہے تمہارا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر اس نے فاؤنڈیشن بنائی, مدد کرنا شروع کر دی, ساری بیماریاں سب ختم ہو گئیں. جب اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر اتنا کرم کر سکتا ہے کہ جو حق کے راستے پر نہیں ہیں تو آپ حق کے راستے پر ہیں, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ رب العزت تو دینا چاہتا ہے, دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. آپ لینے والے تو بنے. آپ دنیا کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو دنیا آپ کے ہاتھ میں آئے گی, اور دنیا جو ہے وہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے, فریب ہے. آپ اگر سچی خوشی, اطمینان, سکون, اچھی نیند چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے بندوں کے کام آئے. آپ یقین کیجئے کہ آپ کی تمام تر مشکلات, پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی. جو گھر سخاوت کرتے ہیں نا, ان گھرانوں کو دیکھیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں, کوئی نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ کچھ. اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کے گھروں میں اس مال کے لیے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں. جمع کر کے رکھیں آپ, یہی اولاد آپ کے مال پہ لڑ رہی ہوگی. آپ اس اولاد کے دل میں یہ جذبہ ڈال دیں کہ جو پیسہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں. آپ کے پاس سب کچھ ہوگا, رہنے کا ٹھکانہ بھی اللہ دے دے گا آپ کو, آپ کا اطمینان سکون بھی دے. آپ ذرا اس طرف سوچیں تو. آپ سوچتے نہیں ہیں. ہم جب تک اس مادیت کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے دیوانے ہوتے رہیں گے, یہ پیسہ تو وہی اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو دوسرے کی انسان, تو ہوس تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو ختم کرنے کے لیے سب رقت قلب, آپ کے دل میں آپ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا. جس دن آپ کے دل نے دھڑکنا سیکھ لیا, دیکھیں دل 72 مرتبہ دھڑکتا ہے نا, تو شہدائے کربلا 72 نفوس قدسیہ. ٹھیک ہے, تو اگر وہ دل کی آپ نے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ کے بندوں کی مشکلات پریشانیوں کے ساتھ ملا لیا تو آپ کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائے گی. ورنہ دولت کے ڈھیر لیے بیٹھے رہیں, بے سکون رہیں, سلیپنگ پلس کھاتے رہیں, اپنے گھر والوں سے لڑتے رہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے لڑتے رہیں, اور جب جائیں تو لوگ کہیں کہ اس قدر کنجوس آدمی تھا, کچھ نہیں دیتا تھا. سخی جو ہوتا ہے اس کے حق میں لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے. وہ کہاں کسی مصیبت میں پھنسے گا, اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے بڑی آسانی سے نکال لیتا ہے. اور آپ سخاوت نہ کریں, مشکلات میں پڑتے رہیں, مسائل میں پڑتے رہیں, کچھ بھی کر لیں, آپ گارڈز لگا لیں, سب کچھ کر لیں, ہر کام کر کے دیکھ لیں, آپ کا اکاؤنٹ بھرا رہے گا, لیکن آپ کا جو سکون اور اطمینان کا اکاؤنٹ ہے وہ خالی ہو جائے گا. اللہ سکون کا اکاؤنٹ, ناظرین سر نے کہا کہ وہ خالی ہو جائے گا. تو واقعی میں مال و دولت سب کچھ ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. انسان, جو سر نے بھی بڑی پیاری بات کی کہ بہت سارے زندگی کے شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دولت صرف کام نہیں آتی. اور سب سے اچھی بات جو مجھے اس گفتگو میں لگی کہ ایسے گھر جو سخی گھر ہیں, ایسے گھر کے جہاں سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, ایسے گھر کے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جس گھر کا بچہ ہم دم ہم وقت تیار رہتا ہے, ایسے گھروں کی محبتوں کا, برکتوں کا الگ ہی عالم ہے. احساس فاؤنڈیشن یہ اپرچونٹی آپ کو فراہم کرتا ہے. فوٹیجز میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ مساجد کی تعمیر یہ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ الحمدللہ جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہوتے ہیں, جس ادارے کے ساتھ آپ جڑتے ہیں, جس احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کر آپ اپنی محبتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اپنی قربانیاں, اپنی ڈونیشنز, آپ کے صدقات, وہ کس انداز سے ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے, کس انداز سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. راشن بیگز کی جو تقسیم ہے, کتنا منظم نظام ہے الحمدللہ. اتنے آرگنائز وے میں یہ تقسیم کرنا یقیناً کوئی آسان کام ناظرین نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا کرم ہے, ہماری جو ٹیم ہے بڑی منظم ٹیم ہے اور بہت ہی محنت کش ٹیم ہے. ہمارے رضاکار, ہمارے والنٹیئرز احساس فاؤنڈیشن کے اللہ رب العزت کی خدمت کی, مخلوق کی خدمت کا
جو جذبہ ان کے دلوں میں ہے وہ صف اول اس خدمت میں، اس کار خیر میں نظر آتے ہیں۔ بہت آرگنائز وے میں یہ راشن کی تقسیم بھی ہوتی ہے، ان گھروں پر باقاعدہ تحقیق کی گئی، ان گھروں تک جا کر کے جہاں پر واقعتاً ایسے گھر ہیں کہ جنہوں نے کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے اشیاء خورد و نوش موجود نہیں ہوتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مساجد کی تعمیر ہے، صدقہ جاریہ کا ایک بہترین ذریعہ، آج آپ ہیں کل آپ نہیں ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے حصوں پر حکومت کی، آج 2.5 گز کی قبر ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کی آرام گاہ ہے۔ پتہ نہیں وہاں پر وہ بے چین ہیں یا پرسکون ہے۔ یقیناً اس کا فیصلہ تو ہمارے وہ اعمال کرتے ہیں۔ یہ آنکھ کھلی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بس جب تک یہ زندگی ہے، یہ دھڑکن ہے، یہ سانس ہے، یہ ہر اگلی سانس، ہر اگلی دھڑکن یہ ایک اپرچونٹی لے کر آتی ہے کہ اس زندگی کو زندگیاں بنانے میں گزار دو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ ورنہ یقین جانیں کہ دنیا پر حکومت کرنے والے سلاطین اندھیر قبروں میں پڑے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، لوگوں کے کام آتے ہوئے اس دنیا سے گئے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے میں پیش رہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لبوں پر، ہماری زبان پر ان کا تذکرہ ہے، ان کا ذکر ہے۔ یہ بات اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم اگر اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کی پریشانیاں دور کرتے ہوئے، اگر ہم بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں تو ہم چلے بھی جائیں، لیکن دنیا میں ہم یاد رکھے جاتے ہیں۔ لوگ اپنی زبانوں میں، اپنے تذکروں میں، اپنے آپ سمجھ لیں تحریروں میں ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو، ایسے بندگان خدا کو ضرور یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کسی مقصد کے تحت گزاری ہو۔ ہم نے کربلا پر جتنی بات کی، فلسفہ کربلا پر، وہ بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا، ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کو آپ سیٹ کرتے ہیں کہ اس پرنسپل پر میں اپنی زندگی گزاروں گا، اس ویژن کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو الحمدللہ ایک فکر آخرت اس پلیٹ فارم سے آپ تک جاتی ہے۔ احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ برسہ برس سے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار جس انداز سے مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے، میں ایک بار پھر اپنے تمام ڈونرز کو سلام محبت، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ جس انداز سے آپ لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، the way you people show your affection and love for the people who are suffering from hunger, who are suffering from thirst, who are shelterless, who are helpless, and they are always there to offer their prayers for you, and they always raise their hands in the bargah of Allah Almighty for you۔ اور اکثر یہ بات آپ نے سنی ہوگی، میں بھی بڑے دل سے یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک کام ہوتا ہے کسی سے دعا کروانا، اکثر آپ کو لوگ ملتے ہوں گے، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ایک کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے دعا لیتے ہیں، اور لوگوں سے دعا کیسے لی جاتی ہے آپ یقین جانیں، جب آپ کے ڈونیشن کے ذریعے کسی ایسے غریب مستحق کا پیٹ بھرتا ہے جس نے کئی دن سے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا، کئی وقت اس نے جو ہے نا وہ فاقہ کشی اختیار کی، جب وہ پیٹ بھر کے سیراب ہو کر کھانا کھاتا ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے آپ یقین جانیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ جب کوئی پیاسا آپ کے اس ڈونیشن سے، آپ کے اس ہینڈ پمپ سے جو آپ نے وہاں پر نصب کروایا ہے، اپنی محبتیں وہاں پر پیش کی ہیں، جب کوئی پیاسا وہاں سے صاف پانی پیتا ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دیٹ از پرائس لیس۔ تو یہ پلیٹ فارم ہے جس کو ہم اسی لیے گولڈن اپرچونٹی کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ہم جانتے ہیں کتنا درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے بہن اور بھائی کہ یو کے میں بیٹھ کر، یو ایس اے میں، یو اے ای میں بیٹھ کر وہ چاہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی خدمت کریں، ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ ادارہ برسہ برس سے انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کو آواز دے رہا ہے، اور جس انداز سے آپ لوگ اپنی محبتیں اور تعاون پیش کرتے ہیں آپ کو سلام محبت ہے۔ میں مفتی محمد اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پھر سے شامل گفتگو کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، انسانیت کی خدمت کی بات ہوئی، ہم نے اہل بیت اطہار کی بات کی، میں چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، کیونکہ میں ذاتی طور پر مجھے یہ ذکر بڑا پسند ہے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین ان کے مزاج کو بھی ہم پروگرام ہوسٹ کر کے ہمیں اندازہ ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ حسنین کریمین کی جو بچپن کی ادائیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اپنے ان لاڈلوں کا ناز اٹھاتے اور ان کے نخرے اٹھاتے اور ان سے پیار اور محبت ان پر نچھاور کرتے نظر آتے ہیں، سر اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے ناظرین تک پہنچیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے یقین جانیے سارے پروگرام کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، اور جب یہ باتیں آتی ہیں نا، مجھے صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت دیکھی جاتی ہے کہ کیسی ہے۔
ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہیں اور قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، رب کی شان بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ اس بیان کو سن رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم اچانک منبر سے نیچے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور مسجد نبوی کے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آج اللہ کے رسول اپنے منبر سے اتر کر آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں مسجد نبوی کے گیٹ پر حسنین کریمین موجود ہیں۔ اللہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں اور منبر پہ پھر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ایک طرف امام حسن کو بٹھاتے ہیں، ایک طرف امام حسین کو بٹھاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور جو مجھ سے محبت کرنے والا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، واہ واہ اور جو ان سے عداوت رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا ہے، اور جس نے مجھ سے عداوت رکھی ہے گویا وہ کہ وہ اللہ سے عداوت رکھنے والا ہے۔ اللہ اور یہاں پر سب سے اہم بات صحابہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ چاہتے تو صرف یہ حدیث یہاں اسے بیان کر دیتے کہ حضور نے ان کو بٹھایا اور ایسے بیان کیا، نہیں، انہوں نے پورا واقعہ بتایا، گویا کہ منظر کشی کی گئی، اور کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کہ صحابہ اہل بیت سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو دیکھا، اپنی گود میں اٹھایا اور اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس طرح بچے کو، شفقت اور محبت ایک الگ بات ہے، لیکن اسے گود میں اٹھانا، سینے سے لگانا، پیار کرنا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ حسین سے محبت کرنے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا، وہ حسنین کریمین کہ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز میں مصطفیٰ کریم کے پر سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، پیٹھ پر سوار ہو گئے، اللہ سجدہ طویل کر دیا گیا، اور اتنا طویل کہ صحابہ پریشان کہ کیا کوئی آیت نازل ہو گئی کہ جو اتنے لمبے طویل سجدہ کیا جا رہا ہے؟ جب تھوڑا اٹھ کر دیکھا، اللہ اکبر، کیا دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے پیٹھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہیں۔ اللہ اور ایک اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ سواری کتنی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو سواری کو دیکھ رہا ہے، سوار کتنے پیارے ہیں یہ بھی تو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے حسنین کریمین ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اٹھاتے، سینے سے لگاتے، ان کو چومتے اور سونگتے۔ اللہ اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا، سونگنے کے بارے میں سمجھیے گا۔ دیکھیں چومنا ہم اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو پیار میں چوم لیتے ہیں، لیکن سونگتے کیوں ہیں؟ حدیث واقعہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ حسنین کریمین میرے دو پھول ہیں، اور امام حسین کو چومنے کی وجہ کیوں ہے؟ امام حسن کو چومنے کی وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں جن کا نام بھی جنت سے آتا ہے، لباس بھی جنت سے آتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خوشبو جنت کی آتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اندازہ کریں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، پھر سونگے کیوں نہ، اور پھر سوچیں کہ مصطفیٰ کریم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر سے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آئی، اللہ کے رسول نے آواز دی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، یہاں حسین روتا کہ میرے دل میں درد پیدا ہوتا۔ اللہ اللہ اکبر، کتنی محبت، کتنی محبت اللہ کے رسول کو امام حسین سے۔ جب بھی کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، ارے اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، اور حسین مٹ سکے یزید کی تھی یہ آرزو۔ یقیناً آج بھی کچھ یزیدی چاہتے ہیں کہ نام حسین، ذکر حسین، فکر حسین، نظریہ حسین مٹ جائے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ یزید کی تھی یہ آرزو، حسین مٹ سکے، یزید کی تھی یہ آرزو، یزید مٹ گیا
یزید مٹ گیا لیکن جگہ جگہ حسین ہے۔ حسین ہے۔ آپ نے جو ماحول بنایا ہے علامہ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہے اور منقطع نہ ہو۔ تو علی شبیر سے میں نے ایک گزارش کی ہے کہ ادیب رائے پوری کا مشہور زمانہ کلام منقبت درشان شہدائے کربلا، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بسم اللہ۔ آیا نہ ہوگا ریت پر حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ
دیا سب نے جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ سبحان اللہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ اکبر ناظرین بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس ذکر اہل بیت اطہار کے صدقے ہمارے دلوں کو رب تعالیٰ نرم کر دے ہم احساس کرنے والے بن جائیں جو پیغام جو میسیج جو لیسن ہمیں کربلا سے ملتا ہے واقعہ کربلا سے ملتا ہے ہمیں احساس ہو کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے ہم اتنے سخت دل نہ بنیں کہ کوئی بھوکا منتظر ہے کہ ہم اسے کھانا کھلائیں اور ہم رب کی توفیق سے کر بھی سکتے ہوں لیکن پھر بھی ہمارے قدم اس کی مدد کے لیے نہ بڑھیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس عمل سے کہ ہم پانی پلا سکتے ہوں کوئی پیاس سے کرا رہا ہو اور ہمارے پاس وہ تمام وسائل ہوں کہ ہم اس تک پانی پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے قدم اس کو پانی پلانے کے لیے نہ بڑھیں یہ حسینی ہونا اتنا آسان نہیں ہے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے بہت محبت کرتے ہیں بہت ہم ان سے بہت افیکشن کا بہت ہی محبت کا اور بہت مودت کا اظہار کرتے ہیں لیکن یقین جانیے عملی طور پر اگر آپ کو واقعی حسینی بننا ہے نا تو پھر میں پھر سے وہی کہوں گا یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ پھر انسانیت کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ اصل تصویر ہے حسینی کی کہ جب وہ انسانیت کو آزمائش میں دیکھے تکلیف میں دیکھے پریشانی میں دیکھے تو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو یہ پیغام ہے یہ نظریہ ہے یہ لیسن ہے یہ میسیج ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے سر یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر یہ جتنے بھی واقعات ہمیں تاریخ میں کربلا یا اس جیسے ملتے ہیں یقیناً آنے والی جو قیامت تک کی جو انسانیت ہے خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے سے محبت کا اظہار کرنے والے آپ سے عشق کا دم بھرنے والے ان کے لیے پیغام نہیں ہے کہ ہمیں عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ان سے عشق و محبت کرتے ہیں دیکھیے بنیادی معاملہ ہی یہی ہے کہ عقیدت کا اظہار اور اسے عمل میں ڈھالنا اس میں ایک فاصلہ ہوتا ہے یہ فاصلہ ختم ہو گیا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں واہ واہ یقیناً عقیدت کا اظہار وہ ہمارے دل میں ہے ہم سب کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں لیکن اگر اسے عمل میں ڈھال لیں عمل کی کوئی مقدار ایسی مقرر نہیں ہے آپ جب پہلا قدم بڑھاتے ہیں تو پھر آپ نہ جانے کتنے فاصلے طے کر لیتے ہیں آپ وہی بات ہوئی کہ جناب وہ اللہ رب العزت مقدار تو نہیں دیکھتا تو آپ قدم تو بڑھائیں آپ پہلا قدم بڑھائیں پھر اس راستے کی خوبصورتی حسن آپ کو جب اندازہ ہو جائے گا تو آپ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے بات وہی ہے
کہ ہم تمام باتیں کرتے ہیں، یقیناً ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اور مطلب مجھے یہ بات کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے کہ ہمارے یہاں سے حجاج کرام کے قافلے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ یقیناً ہم ایک بہت کٹر یعنی اسلام کے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ جب دنیا میں ریٹنگ آتی ہے بے ایمانی میں، چور بازاری میں، تو ہمارے نام کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے. ہم احادیث مبارکہ کو سنتے تو ہیں، ہم عقیدت سے اسے سنتے ہیں، ہم قرآن کو چوم کر رکھ دیتے ہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن جو ہے وہ نسخہ کیمیا ہے. کون سا مسئلہ ہے، کون سی چیز ہے جس کا حل موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھ کے طاق میں رکھ دیا، ہم نے سنا، علماء کرام کی گفتگو سنی، اس وقت تو اسی طرح ہم بڑے جھومتے رہے اور بڑے ہمارے دل پہ اثر ہوا. راستے میں جاتے ہوئے ہی سارا پیغام بھول گئے، جاتے ہوئے ہم نے اپنی جیب کی طرف دیکھنا اور کہاں سے کیا کرنا ہے یار، کس طرح کہاں کیا کام کرنا ہے، کہاں سے کتنی چور بازاری کرنی ہے. یہ فرق ہے نا. آپ کا عمل مثقال ذرۃ خیر یرا و شر یرا، اس کی بات ہے نا. آپ ذرا سا بھی اس عمل میں ڈھالیں تو اس کا بھی اجر ملے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اس چیز کو ہم بعمل نہیں بنتے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہر چیز میں ہماری مساجد جو ہے وہ رمضان المبارک میں جیسے کہ علامہ نے فرمایا ہے کہ بھر جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل شاید منور نہیں ہوتے، ہمارے دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بھر نہیں پاتے، ورنہ مسجدیں بھری رہیں گی. اگر ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اس کے رسول کی محبت سے بھر جائے. ہم سجدے کرتے ہیں، اگر بے روح سجدے ہیں تو فائدہ کیا؟ وہ سجدہ دیکھیے نا، سجدہ آخر. دنیا کے ہر سجدے پہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یقیناً دنیا کے سجدے اسے سجدہ کر رہے ہیں اس سجدے کو. تو بات ساری وہی ہے کہ آپ کا عمل اگر بے روح ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس عمل میں روح ڈالنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ یقیناً اپنے اندر کے اس شیطان کو، اس نفس کو مارنا پڑتا ہے. پیسے کی جیب سے نکالتے ہوئے سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو وہ راحت مل گئی تو پھر کیا ہی بات ہے. عمل کی جانب آئے نا، عمل ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم سب بے عمل ہیں. میں خود بے عمل ہوں، میں کیوں اپنے آپ کو کہوں بڑا با عمل ہوں؟ ہم سب بے عمل ہیں. ہم تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو ہم درس دیتے ہیں کھڑے ہو کے، ہم حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں، ہم لاتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم تو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم تمام فلسفہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس فلسفے پہ ہم اتنا سا بھی عمل نہیں کرتے. جب عمل دیکھیں نا، پلڑا بھاری ہوگا عمل کا، اعمال کا پلڑا ہے نا، وہ صرف اقوال کا تھوڑی ہے. گفتگو پہ اگر ملنے لگا تو وہاں اعمال کا پلڑا تھوڑی ہوتا. اعمال کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، اقوال کا تھوڑی. بات تو سب کرتے ہیں، بات کرنی بڑی آسان ہے، عمل کی طرف تو جائیے پھر اندازہ ہوگا نا. اللہ. جو بھی ناظرین سر نے گفتگو کی ہے، بس حاصل کلام اور خلاصہ گفتگو جو مجھے ملا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہم باتوں سے نکل کر اور آپ سمجھ لیں دعووں سے نکل کر اگر ہم عمل کی طرف آ جائیں تو یہی اپنی آخرت کو سنوارنے کا واحد ذریعہ ہے. سر نے بھی اشارہ کیا جو بھائی آپ کا جو پلڑا ہے اعمال کا، وہ ظاہر سی بات ہے اعمال کا پلڑا ہے نا. آپ کی بات کرنے سے، آپ کے دعووں سے، آپ کی گفتگو سے تو آپ کا اعمال نامہ نیکیوں سے نہیں بھرے گا، آپ کے عمل سے بھرے گا. اور عمل کیا ہے کہ ہم پریکٹس کی طرف آ جائیں. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کہ اگر ہم عشق کا تقاضا پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم عشق کا دم بھرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی انسان وہ کسی کرب میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، کسی پریشانی میں ہو. مطلب اللہ نے آپ کو وہ آپ کے سینہ اطہر میں وہ با کمال بے مثال دل رکھا کہ پوری انسانیت کا درد. اللہ اکبر. جب رات میں قیام کرتے تو اتنا روتے امت کے لیے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، دامن تر ہو جاتا، آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جبرائیل کو بار بار بھیجنا پڑتا کہ اے حبیب ان کے لیے آپ اس قدر زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اس کے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. تو اس نبی بھرک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے عشق کا
تو یاد رکھیں کہ اصل عشق کا تقاضا جبھی پورا ہوگا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشن مثالیں اپنی امت کے لیے چھوڑی ہم اس کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں گے. جس انداز سے آپ نے انسانیت کی خدمت کی مثالیں پیش کی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس انداز سے آپ نے تربیت ان کی جس انداز سے ان کو ترغیب دی, تحریک دی, موٹیویشن دی, اہل بیت اطہار خانوادہ رسول, مفتی صاحب نے, علامہ صاحب نے کیا سیر حاصل کلام کیا اس پر کہ خانوادہ رسول کی سخاوت کا عالم آپ دیکھیں کہ روزہ ہے, پورے دن کے بھوکے پیاسے ہیں, سحری بھی میری آپ کی طرح نہیں کی بلکہ پانی پی کر روزہ رکھا, اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو سب کچھ اٹھا کر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں. تو یہ ان سے محبت کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ جو محبت کے تقاضے ہیں, محبت کا دم بھرنا آسان ہے, محبت کے تقاضے پورے کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان کی غلامی میں, ان کی اتباع میں اپنی زندگیوں کو, ان کی روشن مثالیں جو وہ ہمیں دیکھے گئے ان کے چراغ سے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں دامن وقت میں گنجائش کم ہے, تو ساتھ ساتھ ایک تو آج جو بھی ہم نے گفتگو کی اگر آپ اس کا خلاصہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں, اور ساتھ ساتھ میسیج جو ہے نا آج آپ کا, کیونکہ 24/7 آپ بھی جانتے ہیں یہ ہماری اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, ہماری جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے ویورز کو, اپنے ڈونرز کو. تو ایک میسیج جو ایک موٹیویشنل میسیج ہو ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی انسانیت کی خدمت کا جو ایک سفر ہے وہ رواں دواں رہے, اور یہ جو محبتوں کا سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہے. سر کیا فرمائیں گے؟ پروفیسر صاحب یقیناً میدان کربلا کی پیاس کو کبھی نہ بھولیں. آج بھی کہیں نہ کہیں کسی بھی مقام پر علی اصغر جیسا پیاسا کوئی موجود ہے. کسی کا بھی لال علی اکبر آج پیاس سے مر رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی ایسا بھی لال ہوگا جو اونو محمد کی طرح ہوگا, کوئی ایسا بھی لال ہوگا جو قاسم کی طرح ہوگا, کوئی ایسا بھی لال ہوگا جو امام حسین کے قافلے میں سوار تھا جو پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا تھا. اللہ. تو آج بھی اس وقت ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. کوئی انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں پیاس کو بجھانے کے لیے پانی فراہم کر دے. اللہ. اس پیاس کو محسوس کر رہا ہے وہ جو میدان کربلا میں تھی. اللہ. کہیں ایسا نہ ہو اس پیاس کو پیاس بناتے ہی بناتے وہ پیاس اس دنیا سے نہ چلا جائے. اللہ. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میدان کربلا میں ہم ہوتے تو امام حسین کے نام کی سبیل ہم لگا لیتے, علی اصغر کو ہم پانی پلا دیتے, علی اکبر کو ہم پانی پلا دیتے. یقین جانیے وہ تو ایک امتحان تھا. اللہ. لیکن اب امتحان تو آپ کے لیے ہو گیا ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے تو آج بھی ایک علی اصغر کہیں نہ کہیں موجود ہوگا, علی اکبر کہیں نہ کہیں پیاسا موجود ہوگا, اونو محمد بھی, قاسم بھی, زینب بھی, سکینہ بھی کہیں نہ کہیں پیاسی موجود ہوں گی. اللہ. اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا عشق جو میدان کربلا والوں سے ہے, جو اہل بیت اطہار سے ہے, اس عشق کو صحیح طور پر آج آپ نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. اور اگر آپ یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہے تو پھر آپ سوچیں کہ جن سے آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں آپ وہاں پانی تو پلا رہے ہیں کہ جہاں پر نہریں موجود ہیں, وہاں پانی پلا رہے ہیں جہاں پانی پینے والوں کے لیے منرل واٹر موجود ہیں, لیکن جہاں پانی پینے والوں کے لیے پانی میسر نہ ہو اللہ. آپ وہاں پانی نہ پلا رہے تو پھر کیا فائدہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کیجئے کہ جس کا ثواب دیر تک ہو. ہم نام حسین کی سبیل 1 دن 2 دن کے لیے لگاتے ہیں, لیکن نام حسین کا اگر ہینڈ پمپ لگا دیا جائے تو جب تک وہ قائم اور دائم رہے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ. آپ کو بھی ملے گا اور امام حسین کی بارگاہ میں بھی پہنچے گا. اللہ اکبر. بہت خوبصورت بات کیا. جو سبیلیں, جو لنگر ہم کھلا دیں, لنگر ہم کسے کھلا رہے ہیں؟ عام طور پر جہاں ہمارے خاص طور پر لوگ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں, آپ جا کر دیکھیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ جو لنگر کھا رہے ہو آپ کے گھر میں کیا کھانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو الحمدللہ 4 ٹائم 5 ٹائم کھانا مل جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ لوگ جن کے گھر میں 1 ٹائم کا کھانا نہیں ہے وہ لنگر حسین کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ خود سوچیں.
جن کے لیے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ان تک مال پہنچایا جائے، ان مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کی مدد کی جائے، آج ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاید میری بات آپ کے دل پر اثر کر جائے، یقیناً آج بھی دل پکار رہا ہے، وہ غریب مسکین آپ کو پکار رہا ہے۔ آپ اگر ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ اگر ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کے دل میں اگر تھوڑا سا کھٹکا تو ہوتا ہوگا کہ یار یہ بات صحیح تو کہہ رہے ہیں، تو اس صحیح بات کو آپ نے صحیح طور پر استعمال کرنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ $100 دیں، $200 دیں، $400 دیں، اگر آپ $1 دے سکتے ہیں وہ بھی دے دیں، اللہ کیونکہ اللہ کے ہاں جو $1 لے کر آتا ہے یا ایک نیکی لے کر آتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ پروگرام میں ایک بار پھر آمد پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سیر حاصل گفتگو، بہت موٹیویشنل میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچا، اور میں عزیر احمد مدنی صاحب سر آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جزاک اللہ سونا یوسفیو، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے۔ بس وہی بات کہ جو پیغام یہاں سے پہنچا ہے، جو دل کی بات، دل کے جذبات پہنچے ہیں، تو وہ اتنے پر اثر ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس نوبل کاز میں ہم اپنی محبتیں پیش کر سکیں، ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ علی شبیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ جس سوز کے ساتھ، جس درد کے ساتھ آپ نے کلام پڑھے۔ اور ناظرین، جاتے جاتے ونس اگین let me remind you, recall you the package through which you can help out the humanity. Monthly ration pack, for this purpose you are supposed to pay $65. If you want to serve something on the Dastarkhan of Ehsaas Foundation, you are supposed to pay $35. If you want to install a small hand pump to provide clean and pure water to the people who are suffering from thirst, you are supposed to pay $185. If you want to send a gift for Sadat family, you are supposed to pay $121. If you want to build a mosque, the house of Allah, the masjid, you are supposed to pay $9,500. This is how you can keep yourself connected and associated with the Ehsaas Foundation. 24/7 we are open to welcome you. You can come forward and start helping humanity as much as possible. You can share the details you can see right now on television screens with the ones you can see that they could also help and contribute in this great cause. They may be your friends, they may be your relatives, they may be your neighbors. So this is our collective ethical religious responsibility to contribute something, whatever we can, by the tawfiq of Allah Almighty, we have to. So with the same message, my Sumair Ahmed, आपका मेज़बान सुमैर अहमद, आपसे इस प्रोग्राम, इस एक्सक्लूसिव टेलीथॉन ट्रांसमिशन मुहर्रम अपील 2023 के साथ अली शब्बीर की खूबसूरत आवाज़ में और यकीनन दरशाने अहले बैत अथार ये अपनी मनक़बत पेश करेंगे। और मैं भी अहले बैत अथार की मोहब्बत करने वालों की जो कतार है वहाँ कहीं ना जिसका नाम भी है, तो मैं भी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में अपनी मोहब्बत पेश करते हुए अली शब्बीर को कलाम की दावत दे रहा हूँ और आपसे रुखसत ले रहा हूँ कि यूं सांसों बीच उतार अली, रग रग हो लहू रफ्तार अली, जो दिल जीते जां गरमाए गुफ्तार अली, किरदार अली, तौसीफ को हो बेताब कलम, यूं छेड़े दिल के तार अली, खुशबुए मोहब्बत सबके लिए, बातिल पे तनी तलवार अली, जब ज़ात की बात निकलती हो करता है कहाँ फिर वार अली, खुशबुए मोहब्बत सबके लिए, बातिल पे तनी तलवार अली, सब सोच सवालों के बेड़े पल भर में लगा दे पार अली, हल कर दे आँख झपकने में क्या क्या अक़दे दुश्वार अली, जब ठहरा इल्म का दरवाज़ा हर दानिश का मायार अली, तारीख़ को जो तहज़ीब करे वो कुदरत का असरार अली, जिस मकतब के उस्ताद नबी उस मकतब का शाहकार अली, इस नाम से क़ुव्वत मिलती है एक बार नहीं 100 बार अली। अली शब्बीर। सुभान अल्लाह। सखा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, सखा इनकी
وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کمال کر دیا. علی کے ہیں یہ گھر والے، کیا کہنے. وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، سبحان اللہ. نہ کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو بھی برسے گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ چاہیں تو ابھی برسے گھٹا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔